दिसंबर का महीना चल रहा था। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। लेकिन अजीम अभी तक कमरे में नहीं आए थे। आज मेरी पहली रात थी। मेरी शादी जिस घर में हुई थी, मेरे साथ और शौहर के अलावा घर में कोई भी नहीं था। 2 घंटे गुजर चुके थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर अजीम कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कुंडी लगाई और मेरे बराबर में आकर बैठ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा जेवर उतारना शुरू किया तो कमरे के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक होने लगी। हम दोनों एकदम घबरा गए। दरवाज़ा खोला तो मेरी सास हाथ में बिस्तर पकड़े कमरे के अंदर दाखिल हुई। मेरे शौहर ने घबरा कर पूछा कि अम्मा क्या हुआ, खैरियत तो है? तो मेरी सास बोली कि मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि सास मेरी पहली रात ख़राब करने के लिए मेरे कमरे में सोने आ गई है। मैंने सोचा था कि मेरा शौहर समझाकर अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल देगा, लेकिन मेरे शौहर ने कोई बात ना की, बल्कि उन्होंने अपने बेड पर ही अम्मा का बिस्तर लगा दिया। हर लड़की की तरह मेरे भी जज्बात पहली रात वाले रूज पर थे, लेकिन जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही थी, ऐसा होना मुमकिन नहीं था कि मैं अपने शौहर के करीब जाती। मैंने सोचा कि एक रात की बात है, उसके बाद कौन सा सास रोज़ हमारे कमरे में सोया करेगी। वो रात मैंने जैसे तैसे करके गुजार ली, लेकिन ये एक रात की बात नहीं थी। रात होती तो सास रज़ाई लेकर हमारे कमरे में सोने के लिए आ जाती। पूछने पर कहती कि मुझे डर लगता है। मैं चुप कर जाती कि अगर कोई बात की तो शौहर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मजबूरन सास हमारे बीच में सोने लगी। लेकिन मैं कब तक खुद को कंट्रोल कर सकती थी? मैं जवान थी और अब तो मैं शादीशुदा भी थी, लेकिन एक बार भी शौहर के करीब ना गई थी। उस रात मैंने सोच लिया था कि सास के सोते ही मैं शौहर को जगाकर नीचे फर्श पर बिस्तर लगाकर कोई इंतज़ाम कर लूँगी। आधी रात गुजर चुकी थी जब अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में हो। मैंने करवट बदल कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या वो सच है, क्योंकि मेरा शौहर अपनी सगी माँ के। दिसंबर का महीना था। मैं न जाने कब से दुल्हन के लिबास में बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी और हीटर का कोई इंतज़ाम नहीं था। 2 घंटे गुजर गए और रात का 1 बज गया और अजीम का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। मैंने सहेलियों से सुन रखा था कि दूल्हे को नई नवेली दुल्हन को इंतज़ार कराना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब यह इंतज़ार तवील से तवील तर होता जा रहा था। मैं एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक गई थी। मैंने सुना था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास और मेरे शौहर हैं और कोई नहीं। अब तो मेरा मेकअप भी बासी होने लगा था। मेरी तैयारी अब मुझे बेकार लग रही थी। जिसके लिए मैं तैयार हुई थी वो तो गायब था और बाहर बारिश भी तेज़ हो गई थी। मैं अपनी सोचों में गलतफहमी में थी। अचानक दरवाज़ा खुला और अजीम अंदर आए। मैं क्या हाँक शर्माती। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। सारी शर्म की लाली अब मुझे गुस्से की लाली में तब्दील हो चुकी थी। अजीम आकर बैठ गए। मैंने हुकी के अंदाज में चेहरा दूसरी तरफ फेरा तो अजीम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या नाराज़ हो? तो मैंने कहा, तो और क्या, नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं इतनी देर से आपके इंतज़ार में बैठी हूँ, किसी ने मेरी खबर तक न ली। मैंने भी नई नवेली दुल्हन वाले नखरे दिखाते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बुखार था। तब से लेकर डॉक्टर के पास गया था। मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और मैं डॉक्टर के क्लिनिक में ही था। तुम चाहो तो मेरे दोस्तों से पूछ सकती हो। अजीम सफाइयाँ पेश करने लगे, लेकिन मेरा 3 घंटे का गुस्सा 3 जुमलों में ख़त्म नहीं होने वाला था। मुझे मनाने के लिए अजीम मेरे हुस्न की तारीफ़ें करने लगे तो मेरा दिल खुश हो गया। शायद ही किसी इंसान को कोई चीज़ इतनी मुसरत देती होगी जितना उसे तारीफ़ देती है। अजीम के लिमिट्स ने सर्दी ख़त्म कर दी थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर क़यामत आ गई है। मुझे समेत अजीम भी परेशान हुए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास ने आओ देखा ना ताओ अचानक अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो खाली हाथ नहीं थी। उनके हाथ में रज़ाई देखकर तो मेरा सर चकराने लगा। क्या हुआ अम्मा? अजीम ने सवाल किया तो मेरे साथ परेशानी से बोली, अजीम मुझे अकेले डर लग रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे बुखार भी है। कहीं नींद में मुझे दिल का दौरा पड़ ना जाए और मैं मर ना जाऊं।
عظیم میں تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میری ساس کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو میرے سر پر پھوڑا جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات میری ساس میرے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ اماں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، عظیم نے کہا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو کہ تپ رہا تھا، یعنی کہ انہیں واقعی بخار تھا۔ ماں اور بیٹے کو ایک ساتھ بخار آ گیا، وہ بھی میری شادی کی پہلی رات۔ عجیب اتفاق تھا یا میری قسمت خراب تھی؟ ایک تو شادی میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، دوسرا کوئی چھان بین بھی نہیں کی گئی تھی۔ جتنے مہمان تھے وہ سب چلے گئے تھے، بس گنتی کے ہی مہمان تھے۔ ارے اس طوفانی بارش میں کہاں لے کے جاؤ گے مجھے بیٹا؟ مجھے بس سونا ہے، ساس نے کہا۔ اچھا ماں آپ سو جائیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، عظیم نے میری ساس سے کہا اور انہیں سونے کو کہا۔ اتنا خیران مجھے میری ساس نے نہیں کیا تھا جتنا عظیم نے کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ عظیم کوئی بہانہ بنا کر ٹالیں گے، لیکن انہوں نے تو فرما برداری کی انتہا کرتے ہوئے اپنی ماں کو شادی کی پہلی رات ہی کمرے میں سونے کے لیے کہا۔ عظیم نے میری ساس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں کرنی شروع کر دیں تاکہ ان کا بخار اتر جائے۔ وہ خود بھی ہسپتال سے آ رہے تھے، انہیں بھی بخار تھا اور اب وہ اپنی ماں کی ذمہ داری میں لگ گئے تھے۔ مجھے میری ساس کی بیماری ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی لگ رہی تھی جو میری شادی کی پہلی رات خراب کرنے کے لیے ترتیب دی تھی۔ میری ساس نے شاید تھوڑی دیر پہلے جو میرا غصہ اتر گیا تھا وہ پھر سے بلندیوں کو چھونے لگا تھا، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ سوچا کہ نئی نویلی دلہن ہوں اور شادی کی پہلی رات ہے، اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو عظیم کا دل ہمیشہ کے لیے مجھ سے اٹھ جائے گا، اور میں بالکل ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے مجھے صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ ساس ڈھیٹ بن کر انتہا کرتے ہوئے ہمارے بیڈ کے بیچوں بیچ میں سو گئی۔ مجھے لگا وہ نیچے فوم ڈال کر سو جائے گی یا پھر چارپائی ڈال کر۔ میں نے خونخوار نظروں سے عظیم کو دیکھا، انہوں نے ایسے جتایا جیسے مجھے دیکھ ہی نہیں رہے ہوں، یا تو میں اس کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ اپنی اماں کو دیکھ کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا میرا شوہر اس وقت مجھے زہر لگنے لگا تھا۔ میری ساس اس وقت مجھے ایک روایتی ساس لگ رہی تھی جو بیٹا اور بہو کے ماں بہن محبت برداشت نہیں کر سکتی اور اس طرح سے ڈرامے کر رہی تھی۔ میری ساس نے سوچا تھا کہ شاید شادی کی پہلی رات ہی وہ میرا دل کھٹا کر دے گی تو میرا اور عظیم کا جھگڑا ہوگا۔ یوں تو ہماری شادی کی پہلی رات میری ساس کی ذمہ داری اور ان کے سر پٹیاں کرتے ہوئے گزر گئی۔ خیر میں نے صبر سے کام لیا، سوچا یہ رات بھی گزر جائے گی، میں اپنی ساس کو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ وہ یہی چاہتی ہیں کہ میں غصہ کروں اور عظیم سے جھگڑا کروں اور عظیم کا دل مجھ سے اٹھ جائے، لیکن میں وہ ہرگز نہیں کرنے والی تھی جو میری ساس کی منشا تھی۔ میرا دل چلانا چاہتی تھی اور اس میں 100% کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اس بات کو ظاہر نہیں کروں گی اور باہر سے ہنستی رہوں گی تاکہ میری ساس کا دل جلے میری ہنسی کو دیکھ کر۔ اور میں نے بھی یہ سوچا کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے، اگر آج صبر کیا تو سب صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ ایک رات کی بات نہ تھی۔ میرے سر پر آسمان تب گرا جب اگلی رات بھی میرے ساتھ رضائی لے کر میرے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی، اور پھر یہ روزانہ ہی ہونے لگا۔ ساس بھی زیادہ غصے مجھے عظیم پر آ رہا تھا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اپنی ماں کے پلوں سے بندھے رہنے والا یہ ان کا فرمانبردار بیٹا تھا۔ عظیم یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کی ماں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بہت برداشت کر لیا اور میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ روزانہ رات کو منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آپ کی ماں آ جاتی ہے، اگر ان کی طبیعت اتنی ہی خراب ہے اور ان کو اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کا تو اپنی بہنوں کے ساتھ ان کے گھر جا کر کیوں نہیں سو جاتی؟ سونے کے لیے انہیں ہمارا ہی کمرہ ملا ہے، نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ۔ میری برداشت کی حد ختم ہوئی تو میں نے عظیم سے کہا، لیکن میرا اتنا کہنا تھا کہ عظیم خطے سے اکھڑ گئے۔ یہ میری ماں کے بارے میں تم کس طرح سے باتیں کر رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم ہی میری ماں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمیز والی ہو، لیکن تم تو بدتمیز نکلی، مجھے اندازہ نہیں تھا، عظیم نے غصے سے کہا تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ وہی عظیم تھے جو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، اور جب بات ماں پر آ گئی تو ان کا لہجہ ہی بدل گیا۔ یہ ہمارے جھگڑے کی پہلی شروعات تھی، پر آئے دن ہمارے اسی بات کو لے کر جھگڑے ہوتے رہے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ جیت گئی ہے۔ وہ ہمارے ماں بہن جھگڑا کروانا چاہتی تھی اور اس نے کروا دیا۔
پھر میری ساس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن ہمارے بھی جھگڑوں کی شروعات ختم ہو چکی تھی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رکھی تھی۔ یہ جھگڑے میری ساس کی وجہ سے ہی شروع ہوئے اور مجھے میری ساس سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ساس نے میرے کمرے کی جان تو چھوڑ دی تھی، لیکن میرے شوہر کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ عظیم آتے ہی اپنی اماں کے کمرے میں چلے جاتے اور پھر سارا دن وہیں پر گزارتے۔ ساس لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تو عظیم اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا شوہر تو میرا ہے ہی نہیں، وہ تو بس اپنی ماں کا ہے۔ میں اندر ہی اندر جلدی کرتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ساس سے جان چھڑوانی چاہیے، اور اس بات کا ذکر میں نے اپنی سہیلی نازیہ سے کیا۔ میری سہیلی نازیہ نے مجھے کہا کہ ہم دونوں ایک پیر بابا کے پاس چلتے ہیں اور تمہاری ساس کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے یقین بھی نہیں ہے، تو اس نے مجھے ہر دلیل سے قائل کیا۔ مجھے کہا کہ بابا کی تعویذات بہت اثر ہوتا ہے، تمہاری ساس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس دن تو میرا دل نہیں مانا، میرا دل اس بات کے لیے مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے نازیہ کو منع کر دیا۔ لیکن اسی رات میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب عظیم سارا دن ڈیوٹی پر گزارنے کے بعد گھر آئے تو دیکھا میری ساس بخار میں تپ رہی تھی۔ میں تو ویسے بھی ساس سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن میں نے ان کے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ عظیم آئے تو اپنی ماں کی حالت دیکھی اور انہیں ہسپتال لے گئے۔ آدھی رات کو وہ انہیں لے کر واپس آئے اور گھر آتے ہی مجھ پر برس پڑے کہ میں ان کی ماں کا خیال نہیں رکھتی ہوں۔ ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی اور میں نے خبر تک نہ لی اور انہیں کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ عظیم نے اتنا غصہ کیا جس کی کوئی حد نہیں تھی، اور وجہ تھی میری ساس۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نازیہ کی بات مانتے ہوئے پیر بابا کے پاس جاؤں گی اور اپنی ساس کا پکا بندوبست کروں گی، ماں بیٹے کی اس محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ 2 دن بعد میں نے اور نازیہ نے پیر بابا کے پاس جانے کا پلان بنایا۔ ہم پیر بابا کے آستانے پر گئے تو عجیب قسم کا آستانہ تھا۔ میں نے نازیہ سے کہا میں ادھر نہیں جاؤں گی، مجھے خوف آ رہا ہے، تو اس نے میری ڈانٹس باندھی۔ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، چلو۔ نازیہ میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے اندر لے گئی اور میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اندر عجیب قسم کا کوئی بابا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا، لیکن شاید نازیہ کو کافی پرانا تجربہ تھا۔ وہ اپنی ساس کے لیے اور اپنی نندوں کے لیے پیر بابا کے آستانے سے تعویذات لیتی رہتی تھی اور بہت تعریفیں کرتی تھی۔ پیر بابا نے ایسا بندوبست کیا کہ میری نند نے پلٹ کر میرے گھر میں قدم نہیں رکھا اور میں سکون کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ میری تمام بات سننے کے بعد پیر بابا نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہ ساری بات سمجھ گئے ہوں۔ انہوں نے کوئی تعویذ نہیں دیا، صرف مجھے نمک دیا اور کہا کہ یہ دم کیا ہوا نمک ہے، اسے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال کر دینا۔ میں خوشی خوشی نمک لے کر گھر آئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بہت پرجوش تھی کہ میری ساس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن کیسے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے کھانے میں اپنی ساس کو اپنے شوہر کو ہی نمک ملا کر دیا۔ ایک ہی دن گزرا تھا کہ میرے ساتھ اور میرے شوہر کا مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرا شوہر بلا وجہ میرے ساس پر چیختا چلاتا۔ عظیم غصے سے اتنے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں اپنی ماں کی شکل سے بھی نفرت ہو رہی تھی، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اپنی ساس کی شکل دیکھتی رہی تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہی عورت تھی جس کی وجہ سے عظیم مجھ سے لڑائی کرتے تھے اور آج اسی عورت سے لڑائی کر رہے ہیں۔ میں نے نازیہ کو فون کر کے تمام بات بتائی تو نازیہ نے مجھے شاباش دی اور کہا یہ پیر بابا کی کرامت ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگلے دن ہی اس کے ساتھ پیر بابا کے آستانے پر گئی اور اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پیر بابا نے کہا کہ آئندہ کوئی کام ہو تو میرے پاس آنا۔ میں نے کہا مجھے اولاد کے لیے تویز چاہیے، میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں۔ تو پیر بابا نے مجھے اولاد کے لیے بھی ایک تویز دیا اور شوہر کو قابو کرنے کے لیے بھی۔ جب میں نے شوہر کو قابو کرنے والے تویز اپنے شوہر کو پلائے تو وہ میرا غلام بن کے رہ گیا، میرے اشاروں پر چلنے لگا اور اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ میرے چہرے پر ہر وقت فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی تھی، میں ہر وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی۔ اب یہ گھر میرا شوہر میرا تھا اور اس کا سارا پیسہ میرا تھا۔ ایک دن کسی چھوٹی سی بات پر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر میری ساس کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس سے میری جان اتنی جلدی چھوٹ جائے گی۔ پیر بابا کی کرامت سے میری ساس اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی جو اسی محلے میں تھا۔ اگلے روز عظیم کی وہی خالہ
جس کے گھر میری ساس گئی تھی عظیم کے پاس آئی اور انہیں ڈانٹ کر اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ عظیم نے اپنی خالہ سے بھی بدتمیزی کی اور ان کی بھی تذلیل کرنے گھر سے نکال دیا۔ میری خوشی تب دوبالا ہوئی جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی میرے اور عظیم کے درمیان سے نکل گئی تھی اور عظیم مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، اور اب تو میں ماں بھی بننے والی تھی۔ میری ساس نے جب یہ سنا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مٹھائی لے کر گھر آئی، لیکن ایک بار پھر سے عظیم نے ان کی بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا تو مجھے سکون ملا۔ 9 مہینے میرے شوہر نے مجھے ہاتھوں ہاتھ چھالا بنا کر رکھا، اولاد کی خوشی میں، اور اس قدر خوش تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا گھر جنت بن گیا ہے، ہماری خوشی مکمل ہو گئی ہے اور اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار تھا، یعنی میری ڈلیوری کا دن۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کیا تو ماں بیٹے دونوں کو خطرہ ہوگا، اس لیے ہمیں نارمل ڈلیوری کرنی ہوگی۔ نارمل ڈلیوری کا سن کر دوبارہ میری جان نکل گئی، کیونکہ مجھے اس کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا آرام سے آپریشن ہو جائے گا۔ مجھے ہمیشہ سے اس تکلیف سے خوف آتا تھا، اس مراحل سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آپریشن کا سوچ کر مطمئن تھی۔ لیکن آج جب مجھے پتہ چلا کہ میرا آپریشن نہیں ہو سکتا تو میرے تو سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ میں زچگی کا درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو چھوٹے سے چھوٹا درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپریشن کے بعد درد میں برداشت کر لوں گی، لیکن زچگی والا نہیں۔ نازیہ نے مجھے سمجھایا کہ درد تو درد ہے، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ آپریشن سے ہوش میں آنے کے بعد بھی تو درد ہوگا، وہ بھی تو درد کی ایک قسم ہے۔ تو پھر تم کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو نارمل ڈلیوری سے؟ میں نے کہا کہ بس مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جب میری زچگی کا وقت آئے تو میں ہوش میں خر میں ہوں، یہ مرحلہ ایسے ہی طے ہو جائے کہ میں بے ہوشی میں ہی رہوں، اس کے بعد والا درد میں برداشت کر جاؤں گی۔ ہسپتال میں نے نازیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نازیہ نے میرا حوصلہ بڑھایا، وہ بھی پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیس بہت مشکل ہو گیا ہے، آپ اسے کسی دوسرے ہسپتال لے جائیں، کیونکہ بچے کا سر کبھی اوپر ہے کبھی نیچے۔ میری تکلیف جان جا رہی تھی اور ڈاکٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ میں دوسرے ہسپتال جاؤں۔ عظیم اور نازیہ دونوں پریشان ہو گئے۔ دوسرے ہسپتال گئے تو وہ ڈاکٹر موجود نہیں تھا، بچے کا سر نیچے نہیں آ رہا تو میری جان نکل گئی۔ ایک طرف میں درد میں پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف یہ مسئلہ کوئی میرا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس مسئلے کا حل آپریشن ہے، اور آپ کو بیوی کے سانس کا ایسا مسئلہ ہے کہ انہیں بے ہوش نہیں کیا جا سکتا، اور آپریشن کے بغیر ڈلیوری ہوئی تو بچے کو پھانسی آ جائے گی۔ نازیہ نے بتایا کہ محلے میں ایک ایسی دائی ہے جو بڑے سے بڑا کیس آسانی سے حل کر لیتی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ تو عظیم مجھے اس کے پاس لے گئے۔ میں بھی اس تکلیف سے جلدی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ماں بننے کی خوشی دوری کی دری رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی جان پر بنائی تھی کہ کیا بچہ کیا شوہر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نواز نظر آ رہا تھا تو صرف اپنی تکلیف، مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ہم دائی کے پاس گئے، میری درد سے حالت بری ہو گئی۔ اس دائی کا نام ساجدہ تھا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر تو میرے اذان خطا ہو گئے، نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرنے والی تھی۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے دائی کی شکل دیکھ کر۔ میری بات سن کر نازیہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم اس تکلیف سے جان نہیں چھڑوانا چاہتی؟ کوئی ڈاکٹر تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں ہے، یہ بہت ماہر دائی ہے، اس نے بڑے سے بڑا کیس حل کیا ہے، 20 سال کا تجربہ ہے اسے، خاموشی سے اپنا علاج کرواؤ۔ نازیہ کی بات سن کر میں کچھ نہ بولی، میرے درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساجدہ دائی مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ میں کمرے میں میرے ساتھ چلے۔ وہ میرے ساتھ تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میرے درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے تقریباً دائی کے پاس آئے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور میرے فلک شگاف چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اتنا زیادہ کہ میری برداشت سے باہر تھا۔ تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن میری ڈلیوری کا کوئی امکان نہیں تھا اور میرا موت سے مقابلہ چل رہا تھا۔ میں رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے اس تکلیف سے آزادی دے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز سنائی دی۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں یہاں ڈلیوری کے لیے آئی ہوں، لیکن میرے شوہر نے ان سے جھگڑا کیا اور ان کو وہاں سے جانے کا کہا۔ مجھے ان دونوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ میرے شوہر کی منتیں کر رہی تھی کہ انہیں اندر آنے دے، لیکن میرے شوہر اپنی ماں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ عظیم اپنی ماں کو اندر آنے سے منع کر رہے تھے اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے انکاری تھا۔
اسی ایک پل مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا بچہ دنیا میں کیوں نہیں آنا چاہتا۔ عظیم نے جو سزا اپنی ماں کو دی تھی وہ سزا میرا بچہ مجھے دے رہا تھا۔ مجھے تکلیف دے کر قدرت مجھ سے میرے کیے کا انتقام لے رہی تھی۔ میں نے عظیم کی ماں کو گھر سے نکلوایا تھا اور بدلے میں اولاد کی تکلیف سہ رہی تھی۔ میری وہ اولاد مجھے تکلیف دے رہی تھی جو ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، اور اگر وہ دنیا میں آ گئی اور مجھے کتنی تکلیف دے اس بات کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا۔ میرا بچہ دنیا میں کیوں نہیں آ رہا تھا، میں اس تکلیف میں کیوں تھی، قدرت مجھے اتنا درد کیوں دے رہی تھی اور مجھے اس درد سے نجات کیوں نہیں مل پا رہی تھی۔ اتنے گھنٹوں سے اب ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ ماں بننا آسان نہیں تھا۔